अस्सलाम वालेकुम जी। सब लोग उम्मीद है बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। आज मैं जो इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो एक थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है। तो मैं ना तो कोई इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना ही मैं एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ। मैं इस्लामिक स्टडी करता हूँ और एग्रीकल्चर को भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ। उस बुनियाद पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताने लगा हूँ अपनी अकल के मुताबिक। ये अगर इससे कोई इख्तलाफ भी कर सकता है तो इख्तलाफ करे तो मुझे कमेंट करके बताए, मुझे मेरी रहनुमाई करे। जो मेरी अकल के मुताबिक वो मुझे समझ आ रही है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले ये है कि मैंने एग्रीकल्चर पे जब काम करता हुए मुझे 10-15 साल हो गए हैं और मेरी एमएससी ज्योग्राफी में है और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में के हिसाब से एस्पेक्ट से ज्योग्राफी के हिसाब से एग्रीकल्चर करवाता हूँ और देसी एग्रीकल्चर करवाता हूँ। जो देसी तरीके हैं उनसे, ये से अक्सर फार्मर हजरात जानते हैं। तो उसमें सबसे पहली बात मेरे जहन में ये आती है कि इस्लामिक एग्रीकल्चर एक नाम मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपको मज़ीद वीडियो मिलेंगी। इस टॉपिक का नाम मैंने रखा है इस्लामिक एग्रीकल्चर। ये एक नया एस्पेक्ट मैंने स्टार्ट किया है कि इस्लाम के जो उसूल्स हैं उनके मुताबिक भी एग्रीकल्चर की जाए, तो वही हमारी सुन्नत का तरीका और वही एक्चुअल तरीका है जो हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक हो और जो इंसानियत के ऐन मुताबिक हो। तो उसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ ये है कि हम जो है ऑनेस्ट हों और सच्ची बात करें। तो जो बंदा ऑनेस्ट होता है तो उसको ऑनेस्ट को अल्लाह ताला जो अमानतें देता है वो उस ईमानदार बंदा उसकी अमानतों की हिफाजत करता है। ठीक है जी। और हमारे पास ये जितनी ज़मीन है, जानवर हैं, हमें अल्लाह ताला हमारे फार्मर हज़रात को डेरे दिए हुए हैं, ये सारी अल्लाह ताला की अमानतें हैं। जानवर हो गए, जड़ी बूटियाँ हो गई, हमारी क्रॉप्स हो गई। तो इनकी जो ज़िम्मेदारी है वो हम पे लाजिम है। पहले तो आ जाए कि अमानत का मतलब क्या है। अमानत का मतलब ये है कि जो बहुत ही कीमती और महंगी चीज़ हो उसका मालिक आपको एक चीज़ दे देता है कि यार ये मेरी चीज़ की हिफाजत करो, उसको अमानत कहते हैं। ठीक है जी। और वो उसी को दी जाती है जो उसका अहल हो। पहले तो वो अपने तरफ से, अब वो अल्लाह ताला ने आपको इम्तिहान में डाला है कि आप उस अमानत के साथ क्या करते हैं। आपको उस अमानत के साथ जो अच्छा डील करने का मतलब ये है कि क्रॉप के साथ अगर आप अच्छा डील करना है तो क्रॉप की पूरी हिफाजत करें, पानी का ज़िया ना करें। क्योंकि पंजाब में और केपीके में हमने देखा है कि एवरेज जो है 2 से 3 सेंटीमीटर पानी यूज़ कर रहे हैं लोग, लेकिन एक्चुअल प्लांट की डिमांड जो है वो 0.83 है। तो आप 2.17 जो है सेंटीमीटर पानी ज़ाया कर रहे हैं। तो वो अपनी अगली नस्लों के लिए बचाएं खुदारा। दूसरी बात ये आ जाती है कि आप अगर सच बोल के बोलते हैं तो आपको काम में बरकत पड़ेगी। और बरकत का मतलब ये नहीं है कि आपका जो माल है वो बढ़ जाएगा। बरकत का मतलब है जो माल है उसी में आपका आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। आपको रिज़्क भी मिल जाएगा और आपके सेटिस्फाई भी होंगे आप। वो किस तरह होंगे? वो इस तरह होंगे कि जब आपने अपनी फसल पे कोई केमिकल स्प्रे ना किया हो। आप किसी को कहते हैं हमारे रिसर्च वाले बंदे जी गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, लेकिन जो बैड बैक्टीरिया है वो कहीं पे जाके गुड हो जाता है। ये बायो वाले मेरे से इस चीज़ को एग्री करेंगे। और अल्लाह ताला ने कोई चीज़ जो है वो बगैर मकसद के नहीं बनाई। तो इसलिए आप जब बैक्टीरिया किल करते हैं तो दुनिया में बैक्टीरिया से ही लाइफ है।
اور آپ لائف کل کر رہے ہیں، تو اس کو خدا را اس کا حساب کہ کس نے دینا ہے کہ اتنے بیکٹیریا کیمیکل سپرے سے اب کپاس پہ پتہ نہیں 8 سپرے کر رہے ہیں، تو اس سے کتنے حشرات مرتے ہیں، تو اس کا حساب بھی تو فارمر کو دینا پڑے گا۔ تو خدا را دیسی طریقوں سے آئے۔ ہاں یہ اگلی بحث ہے کہ اس کے سلوشن کیا ہے۔ سلوشن کے لیے میں آپ کو اور ویڈیوز پہ بتاتا رہوں گا، لیکن آپ اس سے توبہ کریں کہ آپ نے یہ جو ہے نا بیکٹیریاز کو کل نہیں کرنا، اللہ کے حشرات کو کل نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ چرند پرند پودے سجدہ کرتے ہیں، تو جب وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں کیمیکل سپرے دے کے، اور ان کو وہ سٹریس میں پودے آتے ہیں۔ ان کی حفاظت کریں ایز اے بچہ، جس طرح ہوتا ہے نیا بچہ، اس کی اپنے پلانٹس کی اور اپنی کراپ کی اور اپنی زمین کی حفاظت کریں، یہ امانتیں ہیں۔ تو اس کو طریقہ کار کیا ہے وہ میں اگلی دفعہ آپ کو دوسری ویڈیوز میں بتا دوں گا، لیکن یہ باٹم لائن ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ ہائیبریڈ سیڈ یوز کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ ہائیبریڈ سیڈ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوگلا سیڈ۔ اگر کسی بندے کو دوگلا کہا جائے تو وہ مائنڈ کرے گا، لیکن وہی بندہ اپنے فارم ہاؤسز پہ ہائیبریڈ سیڈ یوز کرتا ہے۔ ہائیبریڈ تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس کو آپ ملٹی پلائی نہیں کر سکتے، مینز کہ وہ بیج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور جو دیسی بیج ہے وہ آپ خود بنائیں گے تو آپ کا ملٹی پلائی بھی ہوگا، آپ کو اگلے سال پرچیز نہیں کرنا پڑے گا، اور پروفٹ بھی آپ کو آ جائے گا، اور آپ کے پاس اپنا بیج بھی آ جائے گا۔ تو اس کو ہائیبریڈ سیڈ کو یوز مت کریں، کیمیکل سپرے مت کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو یونیورسٹی سے ہمارے دوست بچے آتے ہیں، ان کو یونیورسٹیاں جو ایگری کی یونیورسٹی ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پریکٹیکل ورک نہیں ہوتا ان کو پریکٹیکل ورک پہ ڈالنا چاہیے۔ میری یونیورسٹیوں کو وی سی سے ریکویسٹ ہے کہ پریکٹیکل ورک کروا کے بچے کو نکالیں۔ 6 سال بچے پڑھتے رہتے ہیں ایگریکلچر، لیکن ان کے پاس نالج جو ہے وہ تھیوریٹیکل نالج ہوتا ہے، فیلڈ ورک میں ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ تو جب تک فیلڈ ورک نہ ہو تو وہ بچہ فیلڈ میں جا کے ویری فرسٹ ڈے کسی کو اوپینین دے گا تو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا، وہ تھیوریٹیکلی بکش نالج دے گا۔ تو جو کہ بکش نالج جب تک اپلائی نہ کیا جائے تو اس کو آپ اتھینٹک نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں کہ یہ اس کو ہم لوگ اسلامک کیوں کہتے ہیں؟ اسلامک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسانیت کے لیے ہیں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے۔ پہلے گورے نے ہمیں لگایا کیمیکل پہ اور ہماری فصلیں تباہ کی، ہماری زمینیں تباہ کی۔ اب دیکھ لیں کہ پورا ریولوشن آیا ہوا ہے آرگینک کا، اور آرگینک میں بھی وہ اپنے مفادات یوز کرتے ہیں، مہنگا پروڈکٹ بیچتے ہیں۔ ہمارا تو دیسی طریقہ ہی ہے۔ اگر ہم دیسی طریقے پہ بیک ٹو 30 ایئرز چلے جائیں تو ہمارے یہ اتنا زیادہ کیمیکل سپرے تھا ہی نہیں۔ تو پہلے تو ہم لوگ ان کے جال میں آ گئے افسوس سے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے یوز کرنا شروع کر دیا جی کیمیکل کا، کیمیکل نے ہماری فصلیں تباہ کر دی۔ پھر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی جو چیز ہمارے ہاتھ کی ہے نہیں، جس کے اوپر ہماری ریسرچ نہیں ہے، جس کے اوپر ہم گرپ نہیں ہے، وہ کیسے ہم یوز کرتے ہیں اور کیسے ہمارے سائنٹسٹ اس کو یوز کرواتے ہیں۔ ہمارا دیسی طریقہ ہے، دیسی طریقے سے فارمنگ بھی بہت اچھی، پانی بھی کم، اور پلانٹ ایکسٹریکشن سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ رپلینٹ کے طور پہ کام کرتی ہے۔ ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں جو آپ کو ایک بھی کیمیکل سپرے نہیں کروائیں گی۔ ہمارے پاس آصف شریف جہاں صاحب جیسے بندے ہیں جو پیراڈاکسیکل ایگریکلچر پہ کام کرواتے ہیں، اکثر لوگ ان کو جانتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی صحت دے، ان کو زندگی دے۔ وہ بندہ جہاد کر رہا ہے کافی سالوں سے، تو ان کا ابھی لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے، تو ان کو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اور استقامت دے۔ تو یہ وہ ٹوٹل اسلامک ایگریکلچر کرواتے ہیں، لیکن یہ نام وہی ہے پیراڈاکسیکل ایگریکلچر، وہ کروا ہی سرو ہی اسلامک ایگریکلچر کو کر رہے ہیں۔ میں نے صرف نام اس کا ایگریکلچر کے، کیونکہ اس میں تھوڑا سا میں نے اور براڈ جانا ہے آگے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں ایگریکلچر کو ڈیفائن کرنا ہے، اس لیے اس کا نام ایگریکلچر آج سے اسلامک ایگریکلچر ہم لوگ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے اوپر آپ کو عمل بھی کروائیں گے۔ اور اس میں سب سے پہلے بیکٹیریا، نو بیکٹیریا کلنگ، نو کیمیکل سپرے، نو ہائیبریڈ سیڈ۔ تو اس کے لیے آپ اپنے طور پہ ارادہ کریں اور اپنے طور پہ اس کے ہمارے ساتھ مل کے چلیں، ہمارا ساتھ دیں۔
دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم لوگ ایک اور میں آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہوں، ابھی میں باتیں انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ایک ڈیرا ہے، ہمارے بڑے بڑے فارمرز ہیں جن کے پاس ڈیرا ہے. ڈیرا جو ہے ہمارے پاس خوف کی علامت بن گیا ہے افسوس سے، لیکن کے پی کے میں ڈیرا ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے. تو ہمارے پنجاب میں بھی یہ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ کچھ فارمرز کی وجہ سے ڈیرا بدنام ہو گیا، کیونکہ ڈیرے پہ نام سے لوگ خوف کھا رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ پتہ نہیں ہر بندہ ہی برا ہوتا ہے. لیکن ہمارے بہت سارے ڈیرے ایسے بھی ہیں جو مسافر کو بھی پناہ دیتے ہیں، جو ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں. بہت سارے ڈیروں پہ پنجاب میں اس طرح ہوتا ہے. تو ہمارا ہر ڈیرا مسافر کی آرام گاہ ہونا چاہیے. کوئی دوسرے گاؤں سے آیا، کوئی مہمان آیا تو ڈیرے میں رہ سکے. تو ڈیرے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے ڈیرے کو سیف اینڈ ساؤنڈ بنائیں، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں، اور آپ کا ڈیرا جو ہے وہ امن کی علامت ہو جیسے ایک مسلمان کا ڈیرا ہونا چاہیے. تو ڈیروں کو محفوظ بنائیں، ڈیروں پہ اس کو ڈیرے کو، یہ ڈیرا کانسیپٹ آیا ہے اسلام سے ہی. یہ کمیونٹی سینٹر کے طور پہ تھا کہ ایک پورے علاقے میں ایک ڈیرا ہوتا تھا، وہاں پہ بندے شام کو بیٹھتے تھے، میٹنگز کرتے تھے. آج کل وہ ٹریڈیشن سے ہم ہٹ گئے ہیں، حالانکہ وہ ایک بیوٹی ہے. ابھی بھی ہمارے ڈیروں پہ ذمہ دار صاحب بیٹھتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا کچھ سیاسی گفتگو آ جاتی ہے. یہ وہ بھی سیاست بھی اسلام کا حصہ ہے اگر صحیح طرح سے اسلام پہ بات ہو تو. لیکن میرا گزارش یہ ہے کہ ان کو کمیونٹی سینٹر پہ ہی یوز کریں. کسی کی بچے کی بگڑی بیٹی کی شادی ہے، اس کو ڈیرے پہ کروائیں، اللہ تعالیٰ کی دعائیں لیں، اور ڈیرے کو ایک ایسی پناہ گاہ کے طور پہ پنجاب میں ابھاریں کہ ہماری لوگ ہم پہ فخر کریں کہ ڈیرے پہ جاتے ہوئے کوئی بندہ گھبرائے نہیں. تو یہ میرے ڈیرے والوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے بزرگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ڈیرے کو اس کی اصل شکل میں لے کے آئیں. تو یہ جو مہمان ہمارے اوپر رحمت ہے اللہ کی، اور رحمت کے لیے ہمیں ڈیرے پہ اس کو پوری پروٹیکشن، پورا کھانا اس کا دینا چاہیے، اور اس کو حفاظت اس کی پوری کرنی چاہیے. تو یہ تو ایک ڈیرے کی بات ہو گئی. اب باقی جو فصلوں والوں کی بات ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اسلامک اگر ایگریکلچر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہے، بلکہ اس کی برکت بھی بڑھے گی، اور آپ کو خاطر خواہ آپ کو منافع بھی ہوگا. تو اس کے لیے صرف یہ ہے کہ ریسرچ اینڈ جو R&D ہے، آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے اس حساب سے. ایسے تو عرب ایگریکلچر ریولوشن جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوا تھا 8ویں سے 13ویں سینچری میں، جو ہے نا اسلامک جو ریجن میں اولڈ ورلڈ میں، وہ 8ویں سے 13ویں سینچری میں جو ہے نا یہ عربوں نے ایگریکلچر سٹارٹ کی تھی. تو انہوں نے یہ جو انار ہے، اولیو آئل ہے، اولیو کے پلانٹس ہیں، ان کے درخت لگائے تھے، اور پوری زمین کو اپنی طرف سے بھر دیا تھا اپنی عرب لینڈ کو انار اور اولیو کے پودوں سے. اس وقت تک یہ اسلامک ایگریکلچر بغیر ہل چلائے اور دیسی طریقوں سے، اگر آپ دیکھیں گے کہ آرگینک لوگ کیوں کہتے ہیں، اس میں نیوٹریشن پوری ہے، لوگ بیمار نہیں ہوتے وہ خوراک کھانے سے. کیمیکل کھانے سے ہر بندے کو اب اویئرنیس ہو گئی ہے. ابھی تو جھوٹ نہیں چل سکتا نا یہ سوشل میڈیا کی وغیرہ کی وجہ سے، تو اس لیے باتیں باہر آ رہی ہیں. اور ہمارے جیسے بندے بھی آپ سے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں کہ جناب ہم بھی اپنا کوئی جتنا کوئی ادنا سا ہمارے پاس نالج آیا ہے، تو کیونکہ وہ نالج تو اللہ کی دین ہے، وہ آپ سے شیئر کر لیں. اور شیئر کرنے کا صدقہ جاریہ ہے اگر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو یہ امانتیں ہیں سر، امانتوں کی حفاظت کریں. اور ایگریکلچر کے بارے میں میری ناقص رائے جتنی بھی ہے، میرا 15-20 سال کا ایکسپیرینس اس کا ہے، میری MSc بھی جیوگرافی میں ایگریکلچر میں ہے، اور میری الحمدللہ اللہ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ریسرچ میں کامیاب بھی ہوا ہوں. تو اس میں نے اس لیے یہ جو ہے یہ ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے ایک کام شروع کیا ہے. تو اس میں میری ہیلپ آؤٹ کریں. اور یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی زیادہ عقل ہے، صرف میں نے ایک انیشیٹو لیا ہے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے، یا آپ لوگوں سے ہی سیکھنے کے لیے. تو اس میں میری مدد کریں، اور میں جو ہے اس کے مزید لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کرواتا رہوں گا. اور میں نے ابھی بھی جو NARC گارلک پہ کام کر رہے ہیں، تلی پہ، ارنڈ پہ، جو ویلیو ایڈڈ کراپس ہیں اس پہ لوگوں کو پتہ ہے، زیادہ فارمرز کو میں کام کرتا ہوں، جس میں کسان کو اس کی جو پستی پہ وہ چلا گیا ہے ان کی وجہ سے، یہ کیمیکل اور کمپنیوں کی وجہ سے، تو ان کو اس سے نکالا جائے اور دیسی چیزوں پہ اس کو لگایا جائے تاکہ وہ دیسی چیزیں یوز کرے.
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی کے بچے کو اگر آرگینک نہیں کھلاتے، دیسی سپرے والا کوئی چیز کھلائیں گے تو وہ آپ کے گھر میں واپس آئے گا۔ یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جو آپ فیڈ کرائیں گے لوگوں کے بچے کو، وہ آپ کے گھر میں برکت نہیں پڑ سکتی۔ تو اس لیے، کیونکہ یہ بعض ہمارے فارمر حضرات جو میری بات سن رہے ہوں گے، انہوں نے لوگوں کے لیے گندم علیحدہ لگائی ہوئی ہے اور اپنے گھر کے لیے علیحدہ لگائی ہوئی ہے۔ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ جو وہ دیسی گندم آپ نے اپنے گھر کے لیے لگائی ہے وہ آپ کے بچوں کو لگ جائے گی، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے گلوٹن فری، کیمیکل فری میں اپنے نہیں لگا لوں، نیور۔ وہ آپ کے گھر میں آنی ہی آنی ہے، کیونکہ لوگوں کو آپ جو ہے کیمیکل والی کھلا رہے ہیں۔ اور یہ انسانیت میں یہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم لوگ کسی کے بچے کو تو وہ چیز کھلائیں جو کہ کیمیکل والی ہو اور اپنے بچوں کو دیسی کھلائیں۔ یہ ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے اس چیز کی، اور اسلام میں جو ہے وہ انسانیت کا ہی درس ہے، اور انسانیت کے اوپر یہی ہے کہ انسانیت یہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے بچوں کو بھی دیسی کھلائیں، اور آپ کو چاہے تھوڑا بہت وقتی طور پہ نقصان ہوگا لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہوگا۔ اگر جب تک آپ کی فصلیں جب آپ کی آرگینک ہوگی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہماری ایکسپورٹ میں آرگینک کی بہت زیادہ ویلیو ہے، اور اس کو جو ہے نا آرگینک کو جو ہے نا وہ لوگ ڈبل پرائز پہ لے رہے ہیں، یہ سب کو پتہ لگ گیا ہوگا۔ تو کیوں نہیں کرتے ہم لوگ آرگینک؟ ہمارے ہلدی نہیں ملتی، مکس ہوتی ہے، مرچ ہمیں نہیں ملتی، ادرک ہمیں نہیں مل رہا، تو ہم تو ابھی تک اپنی جو فوڈ آئٹمز ہیں اس میں بھی خود کفیل نہیں ہوئے آرگینک پہ، سارا کیمیکل آ رہا ہے۔ تو جب آپ کوشش کریں گے، میں سارے کولیکٹیولی کہہ رہا ہوں، کسی دوسرے کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو سارے صحیح ہو جائیں گے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، تو اس میں یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ مت بولیں، آنیسٹی سے چلیں۔ یہ میری زبان میں تاثیر الحمدللہ اللہ نے ڈالنی ہے، کیونکہ میں یہ دونوں کام نہیں کرتا۔ جس بندے کے قول و فعل میں تضاد ہو تو اس کی زبان میں تاثیر کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو اللہ کی راہ میں آنیسٹی سے چلتا ہے، اس کی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، سچ بولتا ہے، یہ دو پیرامیٹرز اپنے پلے باندھنے، ان سے ہی اسلامک ایگریکلچر ہوتی ہے، ان سے ہی بندہ انسان بنتا ہے، ان سے انسان مسلمان بنتا ہے۔ اور باقی باتیں کریڈیبلٹی ہو گئی، آپ کی ایکسپیرینس ہو گیا، وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی۔ یہ ساری بچوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ یہ امانتیں ہیں، ان کو امانت سمجھ کے یوز کریں۔ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹمپریری دے دی ہیں، تو ان کی حفاظت کریں۔ باقی جو ہے جتنی ایڈوانس ایگریکلچرز ہے، ہمیں پریسیشن ایگریکلچر، پیراڈاکسیکل، اشرف صاحب والی اور پرما کلچر، ان سب کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور ان میں سے رزلٹ نکال کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ ایگریکلچر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کریں گے، آنیسٹی سے کریں گے اور سچ بول کے کریں گے، تو آپ کا جو بیج خراب ہے اس کو مارکیٹ میں مت سیل کریں، اس کو اس پرائز پہ نہ سیل کریں جس پہ دوسرا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا والا فروٹ ٹھیک ہے یا یہ میری سبزی ٹھیک ہے اور یہ والی فیر۔ آپ کیٹاگری وائز کیوں نہیں بیچتے؟ لیکن اسی وجہ سے آڑت والا بھی آپ کو ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس جا کے کہیں کہ بھائی یہ ایک نمبر مال ہے، اس کی اتنی پرائس ہے، اور یہ تھوڑا سا خراب مال ہے، اس کی اتنی پرائس ہے۔ یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے جو آپ مکس کر کے سبزیاں بیچتے ہیں۔ تو اس کو، ان سب کی ڈیٹیل میں آہستہ آہستہ ایک لیکچر میں کرواؤں گا۔ ابھی صرف میں نے اسلامک ایگریکلچر آپ سے انٹروڈیوس کروانی تھی کہ یہ اسلامک ایگریکلچر اسلامک وے سے کریں، اور اللہ تعالیٰ کو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، اس دنیا میں یہ آپ کے لیے جنت ہی بنے گی، اور آگے بھی آپ کو جنت ہی ملے گی اگر آپ کریں گے تو باقی جو ہے مجھے کمنٹس دے کے ضرور مجھے بتائیے گا۔ اگر میری ویڈیو لائک کریں تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ اتنے بندوں کو، اس سے یہی ہوگا کہ میرا حوصلہ بڑھے گا، میں مزید کام کر سکوں گا۔ تو تھینک یو، جیتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، آپ کو صحت تندرستی دے۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔